सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे जो किसानों की आमदनी है वो दुगनी हो जाए। हमारा किसान का मुआशी कत्ल हो रहा है। ये जो 1100 अरब रुपया मजीद गया किसानों के पास, इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि गंदम की कीमत मिली किसानों को। चौथा साल खुशहाल पाकिस्तान का साल होगा इंशाअल्लाह। किसान के पास पैसे ज्यादा थे, उसको हर चीज मिली। 1 बोरी लेनी थी, 5 बोरियां ली गई। बेज़बान हैवान बेबस किसान मार्च हम शुरू कर रहे हैं। 14 फरवरी से हम मुल्तान से स्टार्ट ले रहे हैं। सीपैक के अंदर शामिल कर लिया है ज़राअत को। छोटे किसान की मदद करेंगे, बैंक उसको कर्जे नहीं देते। हमें एग्रीकल्चर के ऊपर पैसे खर्च करना पड़ेंगे। Agriculture transformation plan of the PTI government is kicking off. We will have to treat agriculture as a major industry for us. 12 मौसम है, कुछ भी उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं, कुछ भी उगा सकते हैं। सीड डेवलप करते हैं, सर्च के ऊपर आप जोर लगाएंगे। नेट इंपोर्टर ऑफ फूड बन गए हैं। हम अगर अपनी पैदावार आधी भी बढ़ा दें तो आप ये सोचें कि पाकिस्तान अनाज एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन जाएगा। आपके पास इस वक्त जो है गंदम पूरी नहीं है। हमारी जो सीरियल प्रोडक्शन है, इनकी पैदावार हम दुगनी करें। फ्रूट और वेजिटेबल की पैदावार 5 गुना बढ़ा सकते हैं। 70% दालें हम इंपोर्ट करते हैं। दालें दुगनी उगा सकते हैं। जो फूड सिक्योरिटी है, ये असल में नेशनल सिक्योरिटी है। जिस मुल्क में लोग भूखे हों, बच्चे स्टंटेड हों, 40% पाकिस्तान के बच्चे वो अपने पूरे ना कद पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनको गज़ा पूरी नहीं मिलती। इंपोर्ट करनी थी बाहर से जो स्पर्म इस्तेमाल होता है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि अपनी जो हमारी गाय भैंस इनकी जीन्स ठीक करें, क्योंकि मैं अब फैसला किया है कि जो एग्रीकल्चर का सारा हमारा सेक्टर है, इसको मैं अब खुद ऊपर से इसकी सरबराही करूंगा, इसको मैं ड्राइव करूंगा। किसान कार्ड भी 40 से 50 लाख जो किसान हैं उन सारों को प्रोटेक्शन देगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। रोज़ हम सियासत की बात करते हैं, हमने सोचा आज ज़रा एक मीनिंगफुल और भी बहस हो जाए। आज वज़ीर आज़म ने 10 मिनिस्ट्रीज़ को अवार्ड्स भी दिए। 10वें नंबर पे नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत आई, जैसे कोई बहुत बड़ी कोई तोप चलाई उस वजारत ने। रियली आज जो हाल है ज़राअत का, बहुत बुरा हाल है। अभी आपने इंट्रो सुना, उसमें आपने देखा वज़ीर आज़म, उनके वज़रा सब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और अप्रैल लास्ट में तो प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हम पूरा रिवोल्यूशनाइज़ करेंगे और मैं इस प्रोग्राम को खुद देखूँगा। आज इस प्रोग्राम में देखें कि हम खड़े कहाँ हैं। अगर महंगाई है फूड एलिमेंट्स की, वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। 50% से लेकर 100% तक कीमतें बढ़ गई हैं, चाहे वो कुकिंग ऑयल है, चाहे आटा है, चीनी है, यू नेम इट, हर चीज़। गुर्बत का हाल ये है कि जो हमारे देहाती इलाके हैं उनमें शहरों के मुकाबले में डबल गुर्बत है। एग्रीकल्चर कहते थे पाकिस्तान ज़राई मुल्क, और वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर को ठीक कर लें तो पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन क्या किसान की तकदीर बदले बगैर पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी? दैट इज़ अ क्वेश्चन जिसका आज मैं जवाब जानना चाहता हूँ। मैं सिर्फ गवर्नमेंट के आपसे 2-3 स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहता हूँ। इकनॉमिक सर्वे 2020-21 के मुताबिक जो ज़राअत थी वो 19.2 GDP में कंट्रीब्यूट कर रही है। लेबर फोर्स का करीबन 38.5 से 39% जो लोग हैं वो इससे उनका ताल्लुक़ है, और 60 से 70% पाकिस्तानी जो हैं उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ज़राअत के शोबे से ताल्लुक़ है। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को अगर कर्ज़े मिले हैं तो 7.3 ट्रिलियन खरब के कर्ज़े हैं। उसमें अगर ज़राअत का देखें तो हार्डली कोई 292 बिलियन मिलता है, और इसमें ये सारी बड़ी कंपनीज भी शामिल हैं, जिस तरह ये मिल्क बनाती हैं, नेस्लेज ऑफ द वर्ल्ड, ये भी इनके कर्ज़े भी इसमें शामिल हैं। इसमें वो 10 एकड़ वाला 12 एकड़ वाला एक किसान नहीं है। किसानों का हाल ये है कि अभी 14 फरवरी को ये पूरी नेशन वाइड मूवमेंट निकाल रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं बेज़ुबान हैवान और बेबस किसान मार्च जौनसी है, जिसमें इन्होंने काफ़ी अपने मसाइल लेके देखने। आज कहाँ खड़े हुए, क्योंकि अगर ज़राअत आप और मैं जो शहरों में बैठे हुए हम समझते हैं शायद हमारा और जो एक किसान का मामला वो डिफरेंट है, लेकिन ये डिफरेंट नहीं है। जो इनके मसाइल हैं वो हमें हमारे घर में आके काट रहे हैं, हमारे बजट तबाह हो रहे हैं, हमारी महंगाई हम सब का गला काट रही है। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये ज़राअत का मसला सिर्फ किसानों का मसला है तो यकीन माने इससे बड़ी हम हमाकत नहीं करेंगे अगर इस चीज़ को हम समझेंगे नहीं। तो आज एग्रीकल्चर सीन को समझने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान की। मेरे स्टूडियो मौजूद हैं खालिद महमूद खोखर साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, और लेकिन असल इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कन्वीनियर हैं नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन प्राइम मिनिस्टर्स एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। हमें ज्वाइन किया है इंशान अली कांजी साहब ने, ये भी एग्रीकल्चर पॉलिसी एडवाइज़र हैं और काफ़ी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को ये कंसल्टेंसी भी करते हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में सैयद फ़खर इमाम साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, और
ہمارے اسپیشل پروگرام ہے, ہماری آڈینس ہے بڑی زبردست ہے. یہ تمام لوگ, ان کا زراعت سے تعلق ہے, اس میں جو وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اس ہاتھ کے, اس میں جو فش فارمنگ ہے اس سے بھی تعلق ہے, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور یہ آفس بیئرز بھی ہیں ڈفرنٹ, لیکن یہ پورا ایک براڈ اسپیکٹرم ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں آپ سب کی اجازت سے شروع کرتا ہوں کھوکھر صاحب آپ سے. میں چاہتا ہوں کہ 2-3 منٹ میں پہلے ہمیں ایک اوور ویو دے دیں کہ مسئلہ ہے کہ, اور یہ ذرا کلیئر کر دیں کہ یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ میرے جیسے شہریوں کا بھی مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے جی, کیونکہ اگر اس ملک میں امن و امان بھی تب قائم ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس کی معیشت بہتر ہو. پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پہ ہوگا, زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی, جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بھی بہتر ہوگا. آج ہم پیچھے کیوں چلے گئے زراعت میں؟ جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں یا 13 بھارت کے حصے میں گئے تھے. آج وہ 13 122 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں. آج ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, ویسے شرم ہے میرے لیے جی, میں ایز اے کسان بات کر رہا ہوں. ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, ہم کپاس امپورٹ کر رہے ہیں, ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں, ہم دالیں امپورٹ کر رہے ہیں. غرض کہ ہم 8 سے 10 بلین ڈالر کی امپورٹ کر رہے ہیں. وجہ ہماری ترجیحات میں زراعت نہیں تھی, ہم نے ریسرچ پہ وہ انویسٹمنٹ نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی. ہمارا جو ریسرچ کا بجٹ ہے وہ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے, انڈیا 0.4 ہے, چائنا 0.5 ہے, برازیل 1.75 ہے. اور ہم نے ریسرچ کے اداروں کے لیے صرف تنخواہوں کے پیسے جاتے ہیں, ریسرچ کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں جاتا. پھر ہمارے پاس کاسٹ آف پروڈکشن میں ہمارا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ریجن میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ڈی اے پی کا ریٹ 9,800 روپے میں ہے, انڈین کاشتکار کو پاکستان روپیز میں 2600 کی مل رہی ہے. ہمارا یوریا کا ریٹ 1768 ہے, جس ریٹ پہ ہمیں نہیں مل رہی, وہ بلیک پہ ملتی ہے 2200 2300 2400. انڈین کاشتکار کو پاکستان روپیز میں 600 روپے کی ہے. ہم یہاں بجلی کا بل ادا ہی نہیں کر سکتے, ہمیں کوئی چیز بیچنی پڑتی ہے, انڈین کاشتکار کو مفت ہے. ہمارا پیسٹیسائڈ کا ریٹ ڈبل سے زیادہ ہے کیونکہ اس پہ سبسڈی نہیں ہے. اسی طرح لیبر چارجز بڑھ گئے, ہر چیز, لیکن حکومت نے فوکس نہیں کیا. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, ہمارے ساتھ وعدے بہت کیے جاتے ہیں, اعلانات بہت کیے جاتے ہیں. کووڈ-19 میں جب 1200 بلین اناؤنس کیا گیا مختلف سیکٹر کے لیے, اس میں 63 بلین تھا ایگریکلچر کے لیے, 63 کو 52 بلین کیا گیا, اور وہ 52 ہمارے 2 بجٹ بھی کھا گیا, ہمیں آج تک نہ ملے. وزیر اعظم کہتے ہیں پچھلے سال آپ لوگوں کو 950 ارب کے کتنا, جی میں آپ کو ایگزیکٹ فگر دے رہا ہوں, میں جو بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. ہاں ہمارے پچھلے 2 سال اچھے گزر گئے, ہمارے پچھلے 2 سال فصلیں بھی اچھی ہو گئی, ہمیں ریٹ بھی مناسب مل گیا. اگلا سال میں اپنے لیے نہیں, میں ریاست کے لیے, اس ملک کے لیے مشکل دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یعنی کہ ہماری تمام انپوٹس کے ریٹ بڑھ گئے. پھر اوپر سے ظلم ہوا, ظلم نہیں جبر میں کہوں گا, میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ مجھے کتنی تکلیف ہوئی اس وقت جب اس منی بجٹ میں تمام سیڈز کے اوپر جی ایس ٹی لگا دی گئی, بیجوں کے اوپر. یعنی کہ اس میں کینولا کا بیج ہے, سورج مکھی کا, کپاس کا, گندم کا, سبزیات کا, چارہ جات کا, حتیٰ کہ جو جانور کھاتے ہیں کھل, اس پہ بنولے کے اوپر. ایک طرف ہم کاٹن میں پیچھے جا رہے ہیں, تیل اربوں ڈالر کا امپورٹ کرتے ہیں, لیکن اگر اس کے مقابلے میں ہم نے اپنا تیل بنانا ہو تو اب وہ اور مہنگا ہو جائے گا. نہیں دیکھیں نا, ایک طرف حکومت کہہ رہی تھی کہ آپ آئل سیڈ کراپ کاشت کریں, ہم 5,000 روپے فی ایکڑ آپ کو سبسڈی دیں گے, دوسری طرف جی ایس ٹی لگا دی گئی. ٹھیک, یعنی اچھا پھر جو سبسڈی ہمیں پچھلے دور میں 2 سالوں میں سبسڈی آئی, وہ ٹوکن سسٹم تھا, وہ ٹوکن ہمیں نہیں ملا, ہم اس کو کیش نہیں کروا سکے. میں نے وہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی بتایا تھا. اب جو اطلاعات ہے کہ شاید ایک اور منی بجٹ آئے جس کے اندر یہ ٹیکس ایگزمپشنز ہٹا لیں گے, اس کے اوپر سے پیسٹیسائڈز کے اوپر سے, ٹریکٹروں کے اوپر سے, اور فرٹیلائزر کے اوپر سے. تو سر میں اس کے بعد میں یہی کہوں گا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اسی لیے یہ دنیا کا پہلا پروٹیسٹ ہم کر رہے ہیں, دنیا میں کبھی ایسا پروٹیسٹ نہیں ہوا, پرامن. ہم کوئی روڈ بلاک نہیں کریں گے, ہم بے زبان حیوان, بے بس کسان مارچ کر رہے ہیں, جس میں ہزاروں کے حساب سے جانور اکٹھے ہوئے. لیکن مجھے یہ بتائیں, ابھی یہ بڑا مسئلہ چل رہا تھا جی, یوریا نہیں مل رہا جی, لائنیں لگی ہوئی, سب کچھ ہے. انہوں نے عالیہ حمزہ نے کہہ دیا کہ دیکھیں یہ تو اس لیے کہ کسانوں کو بس اتنا پیسہ آ گیا, بجائے ایک ایک بوری لینے کے انہوں نے 5 بوریاں لے لی. شارٹیج آپ لوگوں نے خود ڈال. معذرت سے میں کہوں گا, جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جی, جنہوں نے دور دور تک زراعت کا نہیں سنا ہوا. اب جو ایک چیز بتایا, رزاق داؤد کو زراعت کا کیا پتہ, وہ فیصلے کرنے میں شامل ہوتا ہے. شوکت ترین صاحب کون سی زراعت کرتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں. اگر منی بجٹ میں انہوں نے انڈسٹری کو تو بلایا, کیا کسی کاشتکار سے ملے؟ فخر امام صاحب کو تو پتہ ہے نا جی. نہیں, فخر امام صاحب کو بالکل پتہ ہے, لیکن انہوں نے آواز میرا خیال ہے وہ فیصلوں میں بولتے نہیں ہیں. نہیں, میں آپ کو عرض کروں نا جی, اصل میں چند لوگ ہیں جن کی مانی جاتی ہے جی, جن کی بات تسلیم کی جاتی ہے. اب اس کے آفٹر ایفیکٹس تو اگلے سال آئیں گے. ابھی آپ نے یوریا کی بات کی, سر یوریا پہ میں نے ایز اے کاشتکار آواز بلند کی جون میں. میں نے جون میں اخباروں میں اشتہار دیے کہ یہ یوریا کا پرابلم آ رہا ہے, پلانٹ بند نہ کریں. یہ جو پلانٹ بند ہے, اس پہ بھی میں آتا ہوں. میں ذرا کانجی صاحب سے بھی لے لوں, پھر میں جانا چاہ رہا ہوں
सुलेरी साहब के पास है, फिर मैं ऑडियंस में आना चाह रहा हूँ कि हाँ जी आप ज़रा मुझे क्विक इन कपल ऑफ मिनट्स आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं? क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही? गवर्नमेंट तो हमें कह रही है 1100 के कितने अरब का फ़ायदा हुआ किसानों को, किसान अपना रोना धोना डाल रहे हैं। मालिक साहब ये 1100 अरब का या व्हाटएवर वो अमाउंट है वो फ़ायदा तो हुआ है, वो एक लेकिन विंड फॉल है। वो देखें कोई रिफॉर्म की वजह से नहीं हुआ है, वो कोई इंस्टीट्यूशनल आपने चेंजेस किए उसकी वजह से नहीं हुआ है, कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव की वजह से नहीं है। वो इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में प्राइसेस ऊपर गई है जिसका इम्पैक्ट फार्मर्स को मिला है। लेकिन ये जैसे खोकर साहब कह रहे थे अगले साल तो नहीं होगा या उसके बाद वाले साल नहीं होगा, फिर हम दोबारा विल बी बैक टू स्क्वायर वन। इशू देखे वहीं पे मालिक साहब कि हमारी जो पैदावार है पाकिस्तान में वो दुनिया की औसत से कम है, इसको हमने बढ़ाना है। और उसमें भी हमारा जो छोटा ज़मींदार है जिसके पास तकरीबन 60-63% ज़मीन है, फार्म लैंड है, वो उसकी पैदावार हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर से, पाकिस्तानी प्रोग्रेसिव फार्मर से भी कम है। तो 65% ज़मीन पे अगर आपकी पैदावार कम होगी तो आप मतलब किस तरह जाएंगे, जिसके इम्पैक्ट आज आप देख रहे हैं कि वो शौकत तरीन साहब भी कह रहे थे कि हम तो एक नेट इंपोर्टिंग कंट्री बन गए हैं। हमारे पास तो रिजर्व होने चाहिए थे और फिर हमारे पास तो गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया? गवर्नमेंट ने 3.5 साल कुछ नहीं किया यार। मैंने देखिए सिर्फ मैं 3.5 साल की बात नहीं करूंगा, मैं तो ये पिछले 15 से 20 साल की बात करूंगा कि वहां पे हमने एग्रीकल्चर पे फोकस ही नहीं किया है। आपका ZTBL बैठा हुआ है, आपने सीड में देखे चाइना ने कमर्शलाइज किया अपनी पब्लिक जो रिसर्च और सीड की कंपनी है उसको, हमने सीड में कुछ नहीं किया। वो प्राइमरी इनपुट है आपका सीड। हमारे पास कोई इनोवेशन फंड नहीं है, दूसरे ममालिक ने इनोवेशन फंड बनाया है। हमारे पास कोई एग्रीकल्चर इंश्योरेंस पूल नहीं है जो प्रोटेक्ट करे फार्मर्स को क्लाइमेट चेंज से, जो बैंकर्स को प्रोटेक्ट करे जो लेंड करते हैं फार्मर्स को। तो ये तो इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स हैं जो हमको चाहिए। चलो I'll come back to you. I'll come back to you. नहीं लेंगे। I'll come back to you. सुलेरी साहब अभी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं कि मैं पहले सवाल ले लूं ऑडियंस से? अगर आप चाहें तो आप प्लीज सवाल ले लीजिए और उसके बाद फिर मैं कम्प्रिहेंसिव रिस्पांस देने की कोशिश करूंगा। जी जो भी सवाल करे, पहले 3 लोगों से मैं ले लेता हूं, पहले आप अपना तारुफ करा दीजिएगा फिर सवाल कर दीजिएगा। हबीबुल्लाह खान मियाँ वाली से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हल्के से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ इस वक्त हम 700 फुट से पानी लेते हैं और तकरीबन 100-120 हार्स पावर की मोटर है वहाँ पे, और हमारा अभी जो बिल आया है बिजली का वो 4.5 लाख रुपए आया है। हमें 6 माह के बाद हमारी वीट और गंदम पैदावार आनी है, तो आप मुझे बताएं कि 4.5 लाख रुपए पर मंथ हम बिल कैसे पे कर सकेंगे। इसलिए खालिद खोकर साहब ने जो बेज़बान हैवान बेबस किसान का जो नारा लगाया है, हम उसी हवाले से ये जो आपका बिल आया है इसमें कितना रकबा इससे सैराब हो रहा है जो आपने पानी निकाला है? ये हमारा तकरीबन 500 से 1000 कनाल, ये हम उसको सैराब करते हैं बड़ी मुश्किल से। ये इस पे भी बिल बात करते हैं। कोई और सवाल? जी मलिक साहब, मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है और मैं फ़िश फार्मर्स की तरफ से एक सवाल मेरा है कि हमें पहले जो है मच्छी पाल ते पैसा वट, ये इस स्लोगन के पीछे हमें लगाया गया और हमसे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट, मच्छी पाल ते पैसा वट, जी इस स्लोगन के पीछे हमें लगाया गया और हमसे इतनी इन्वेस्टमेंट करवाई, अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट करवाई गई। और फिश फार्मर्स ने इस मुल्क में जो मीशत का एक हिस्सा है जो है ना जी, वो लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब ये पोजीशन इस टाइम ये आ चुकी है कि जो टैक्सेस नए लग चुके हैं और जो सारे मामला हो चुके हैं, इसके अंदर हमारा जो है ना जो इस साल हमने मछली सेल की है, तो उसके बाद वो हमारी अगले साल जो है हमारी कास्ट इतनी कम आई है कि हम अगले साल मछली नहीं कर सकते पैदा। और ये सारा बिजली के ऊपर टैक्स मुख्तलिफ 17% जो सिस्टम टैक्स लगे हैं, हमारे लिए ये नामुमकिन हो गया। तो हमारी ये अपील है सर कि हमारे साथ कुछ नरमी की जाए। इधर से कोई सवाल? जी बुखारी सर। मेरा नाम सलाहुद्दीन है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, आपने आज का ये जो प्रोग्राम ज़राअत के हवाले से, ये तारीख़ में शायद मीडिया के हवाले से पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह से आप बात जो है हमारी हुकाम तक पहुंचाने में हम कामयाब होंगे। गुजारिश ये है कि मेरा तो सवाल ये है कि 8 जून को खोखर साहब के साथ ही हम वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई और हमने उनको ये इस्तदा की कि हमारी फर्टिलाइज़र
کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں اس وقت 4,000 روپے قیمت تھی، تو ہم نے یہ عرض کی تھی کہ وہ قیمت آپ کم کیجئے. انڈیا اگر کم کر سکتا ہے تو پھر پاکستان کیوں کم نہیں کرتا؟ ہم نے عرض کی تھی کہ حضور ہم یہ جو وابڈا کے بل ہیں یہ نہیں ادا کر پا رہے، خدا کا واسطہ ہے یہ پر یونٹ آپ جو ہے وہ اس کو کم کیجئے. پھر ہم نے یہ درخواست ان سے کی کہ آپ جو ڈی اے پی کھاد کے اندر سبسیڈی دیجئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو آس پاس بیٹھے ہیں وہ زراعت کی حروف ابجد سے واقف نہیں. اس میٹنگ میں آس پاس کون بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ کون سے وزراء تھے؟ بہت سے وزراء تھے. ان میں فواد چودھری صاحب بھی تھے، ان میں فرق حبیب صاحب بھی تھے، ان میں اپنا فخر امام صاحب بھی تھے، ان میں دیگر لوگ تھے. وہاں کچھ طے پایا؟ وہاں کچھ طے پایا؟ مالک صاحب بالکل ہم سے یہ وعدے کیے گئے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج آپ کے توسط سے کہ آپ بھلے صنعت کو آپ ترقی دے دیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم قرضہ آپ مالک صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہم 18% کے اوپر ہم لے رہے ہیں، اور صنعت کو جو کسان کو اتنا بھاری جو سود ادا کرنا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو صنعت کو وہ مراحت دی گئیں. ہمیں 37 ارب روپے کی کوکر صاحب کو پتہ ہے کہ سبسیڈی جو ہے وہ اس کا اناؤنس کیا گیا، وہ ہمیں نہیں ملی. آپ یہ دیکھیں کہ سکریچ کارڈ ہم نے اسے مسترد کیا تھا کہ وہ کسی کو نہیں ملتا، وہ جناب انہوں نے اعلان کیا. ہم نے کہا یہ کاسمیٹکس چینج سے کچھ نہیں بنے گا. فصل اچھی ہوئی، ریٹ ہمیں اچھے ملے، ہم نے حکومت وقت کی اس بات پہ تعریف کی. لیکن آج یہ دیکھیں کہ یہ کھاد کا بحران آیا کیوں؟ یہ سوالیہ نشان ہے کہ یہاں ہم 12 تاریخ کو کھوکر صاحب بھی تھے اور میں بھی تھا، یہاں میٹنگ تھی یہاں پہ، اور تمام جو لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو اس وقت یہ کہا گیا کہ فیکٹری کی طرف سے کہ پروڈکشن پوری ہے. تو مجھے بتائیں کہ وہ آسمان اڑا کے لے گیا کھاد یوریا کو یا ابھی اور سوال ہے تو میں سلیری صاحب کے لیے 3-4 سوال ہو گئے. سلیری صاحب 2 تو امپورٹنٹ چیزیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ زراعت پہ وہ فیصلے کر رہی ہے گورنمنٹ کی مشینری جن کو زراعت کی سمجھ نہیں ہے. دوسرا جیسے انہوں نے ان پٹ کاسٹ کی بات کی کہ جب آپ کی ان پٹ کاسٹ اتنی بے ہنگم طریقے سے بڑھ جائے گی تو کس طرح یہ وائبل رہے گا. جو ہمارے میاں والی کے دوست ہیں انہوں نے بتایا، ایگزامپل دی، انہوں نے کہا جی ہم اگر 700 فٹ سے پانی کھینچ رہے ہیں اور 4.5-5 لاکھ کا بل ہمارا پر منتھ ہے، یہ ہمیں بتا دیں کیسے ہوگا. اور جو اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ فردر ایگزیمپشنز ہٹیں گی. ان پٹ کاسٹ، اور اگر آپ ٹرف اور دوسرے میں بڑے کارخانہ دار کو 3% پہ قرضے دے رہے ہیں تو عام کسان 18% پہ قرضہ لے کے کیسے کام چلے گا. اور یہ بھی وہ ہے جس کو قرضہ مل جائے گا. میجورٹی جو سی ہے وہ تو یہ درمیان والے لوگوں سے 20-20, 25-25, 30% پہ قرضہ لے کے کام چل رہے ہیں. ہر کسان کو تو قرضہ بھی نہیں ملتا. تو یہ 2-3 باتوں پہ کیونکہ آپ فریم ورک پہ کام کر رہے ہیں ذرا بتائیں. جی بہت شکریہ. میں قرضے سے ہی شروع کرتا ہوں. ابھی آپ کے پروگرام میں جوائن کرنے سے پہلے جو ایک میٹنگ ختم ہوئی جس میں میں اور فخر امام صاحب تھے، وہ بیسکلی ایگریکلچر کریڈٹ پہ تھی، جس پہ کہ زرعی ترقیاتی بینک، منسٹری آف فنانس اور اسٹیٹ بینک میں جو ایگریکلچر پورٹ فولیو دیکھتے ہیں ان کو ہم نے بلایا ہوا تھا. اور ایگزیکٹلی یہ چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ کسانوں کے لیے جو قرضہ ہے اس کا شرح سود جو ہے وہ کیسے کم کی جا سکتی ہے. 640 ارب روپے کے اسٹیٹ بینک کے آج تک کے فگرز کے مطابق جو جولائی سے دسمبر تک ایگریکلچر لون جو ہیں وہ جا چکے ہیں، جس میں سے 350 ارب جو ہے وہ فار فارم ایکٹیویٹیز اور کچھ تقریباً اتنا ہی جو ہے وہ نان فارم ایکٹیویٹیز کے لیے. ایک سے رکیے گا 650 ارب کی جب آپ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے بتائیں اس میں سے کسانوں کے پاس کتنا ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا اس میں بڑی بڑی ایگریکلچرل کمپنیز بھی ہیں، جو دودھ والی کمپنیز ہیں وہ بھی ہیں، جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے بھی سبسڈی کمپنیز ہیں. عام کسان جون سا ہے اس کو کتنا 650 ارب میں سے گیا ہے؟ جی بالکل، وہ جو سیگریگیشن ہے وہ بھی ہم نے دیکھی ہے. آپ کی بات درست ہے کہ پچھلے سال جو تھا، پچھلے سال بھی جو زیادہ فوکس رہا ہے قرضے کا، جب آپ شہروں میں دیکھتے تو شہروں میں انڈسٹریز کو مل رہا تھا، ایگرو انڈسٹریز کو. تو اسی ساری چیزوں کو ہم نے اسٹریم لائن کرنے کے لیے کہ اس کا انٹرسٹ ریٹ کیسے کم کیا جا سکتا ہے، کیسے انشور کیا جا سکتا ہے کہ یہ عام کسانوں کو ملے. کامیاب پاکستان جو کسان پروگرام ہے اس میں جو 4 پائلٹ ڈسٹرکٹس میں ساؤتھ پنجاب، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ کیا اس پہ کیا کر رہے ہیں؟
अखुवत और NRSP के उसका मॉडल देखा गया। तो हमारी तरफ से जो रिकमेंडेशन होगी इंशाल्लाह वो यही है कि हम इसको बनाना चाह रहे हैं कि जैसे आपने शुरू में कहा कि अगर टर्फ में इंडस्ट्री को सस्ता कर्जा मिल सकता है तो किसानों को क्यों नहीं मिल सकता। तो स्टेट बैंक के साथ उस चीज़ पे काम जो है वो जारी है। दूसरा जो बात हुई वो बिजली के बिल की, यकीनी तौर पे बिजली के बिल जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो घरों में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपने हमाद अजहर साहब का ट्वीट देखा होगा अब 2 दिन पहले का, जिसमें उन्होंने एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स के जो कनेक्शन है, सोलर पंप्स, उनको नेट मीटर लगाने की इजाज़त दी है कि आप ना सिर्फ ये कि सोलर एनर्जी पे अपने पंप्स जो हैं वो चलाएं, बल्कि अगर उस पर एक्सेस बिजली पैदा होती है तो वो जैसे घरों में नेट मीटरिंग है और आपको उसका क्रेडिट मिल जाता है, वो क्रेडिट मिल रहा होगा। तो ये तो ये जो सोलर ट्यूबवेल अगर लगाना चाहेंगे, क्या इनको उस पर सब्सिडाइज कर्जे मिलेंगे? वो भी तो खर्चा है ना, सोलर करना कोई मजाक तो नहीं है। देखिए फिलहाल शायद वो कर्जा, यूरिया के पैसे नहीं है, सोलर कहां से लगा है? मैं उसी पे आ रहा हूँ, उससे भी आ रहा हूँ मैं। पहले सलारी से बात खत्म कर। इस वक्त अगर आपके पास चॉइस है, मैं उस पे आता हूँ जी, यूरिया पे आता हूँ मैं। मुझे सिर्फ ये बिजली का जो बिल है इस पे बात खत्म कर लेने दीजिए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो $100 पर बैरल से एक्सीड कर जाएगा फर्नेस ऑयल, जो क्रूड ऑयल है। बिजली जो है वो और ज्यादा महंगी हो जाएगी। तो इस वक्त हमें सोलर की तरफ उस ऑप्शन को देखना होगा। लेकिन सुलेल साहब, जो कांजी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिस किसान के पास यूरिया की बोरी खरीदने के पैसे नहीं है वो सोलर ट्यूबवेल कहां से लगाएगा? देखिए, अगर ये एक आपको ऑल्टरनेटिव के तौर पे बहरहाल ये पॉलिसी में प्रोविजन जो है वो मौजूद है, इसको भी देखा जा सकता है कि क्या इसके लिए लोन जो है स्टेट बैंक के साथ, जब हमारी अगले हफ्ते नेक्स्ट मीटिंग हो रही है एग्रीकल्चर क्रेडिट पे, और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेज किया, विल ट्राई कि वो जो एग्रीकल्चर लोन है उसके पोर्टफोलियो में ये सोलर पंप्स जो हैं इसको भी शामिल करवा दिया जाए। जी, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आके ये भी पूछते हैं कि सुना है कि एक नया मिनी बजट आ रहा है और वो और तबाही फैलाएगा ज़राअत के लिए। इस ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक टू द शो। ये बताएं, आप बिलियंस का खर्चा करते हैं ये तेल और दूसरी चीज़ें, कुकिंग ऑयल्स वगैरह इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन जैसे खोकर साहब ने बताया लोकल आपने सीड्स के ऊपर सबके ऊपर टैक्सेशन आ गई है। अब इतला ये है कि अगले माह शायद आप जौन सी एग्जेम्पशंस थी फर्टिलाइज़र के ऊपर, पेस्टिसाइड के ऊपर, ट्रैक्टर्स के ऊपर, वो भी IMF के कहने पे विड्रॉ हो जाएंगी, तो वो तो बिल्कुल तबाही फिर जाएगी। मालिक भाई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और मिनी बजट जो है वो अगले बजट से पहले कोई और आएगा। सो अगले माह तो ऐसा मैं नहीं होता हुआ देख रहा। जो काजी साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग क्विकली? मैं फिर एक दो सवाल और ले लूं। जी 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 बिल्कुल। देखिए, ये आपकी बात मालिक साहब बिल्कुल सही है। ये इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट के लिए कोई 1 ट्रिलियन से ज्यादा स्टेट बैंक्स को क्रेडिट देता है। जहां पे फार्म एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम आप सबको पता है वो कितने सालों से चल रही है, 25-30 सालों से भी ज्यादा। फार्मर को आप सब्सिडाइज क्रेडिट देने पे जो है वो हमें सारी इंटरनेशनल साहब मसला ये है, मसला क्या नहीं है वहां पे। क्या ये मेरा अंदाजा गलत है कि पॉलिसी मेकिंग बिजनेस कम्युनिटी के, इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडिंग कम्युनिटी के बिल्कुल कब्जे में है, किसानों की आवाज़ कोई नहीं है, तो जितना वो बिजनेस कम्युनिटी है सारी पॉलिसी उनकी हक में बनती है, किसानों को सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, एग्रीकल्चर के एक बायस नज़र आता है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपके कॉमर्स के मिनिस्टर जो बैठे हुए दाऊद साहब, उनकी तो कोई सिंपैथी नहीं है। जितने लोगों की मैं बातें सुनता हूँ वो कारखानेदार को करते हैं, किसान के लिए कोई कुछ नहीं करता। 100% करेक्ट, 100% आप सही कह रहे हैं मालिक साहब। एंड मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगा कि छोटा जमींदार जो 90% है पाकिस्तान में, उसकी तो आवाज बिल्कुल भी नहीं है, उसका तो कोई है ही नहीं बोलने वाला कि यार ये उसका मसला है। अब सोलर का मसला, उसका है ही नहीं सोलर, उसके पास 2500 की यूरिया की बोरी खरीदने के पैसे नहीं है, सोलर कहां से लगाएगा? तो सोलर तो इज इररिलेवेंट टू द स्मॉल फार्मर ना। सवाल पहले फाइनेंसिंग का प्रॉब्लम था मालिक साहब, जो हमने पहले बात की आपके शोज पे। अब मसला अवेलेबिलिटी का, जैसे खोकर साहब कह रहे हैं यूरिया और डीएपी ब्लैक में मिल रही है 10,000 की और 3,000 रुपए की, क्योंकि वो आड़ती से लेता है यूरिया। तो अब तो मल्टीप्लाई हो। प्राइवेट अंदाजे ये हैं कि जी 400 से 500 ट्रक स्मगल हुआ है।
اچھا ہمیں ایک سیکنڈ سید فخر امام صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, فیڈرل منسٹر فار نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ. السلام علیکم شاہ صاحب. جی السلام جی. سر یہ بتائیں, یہاں پہ تو بڑا پلتھورا کھلا ہوا ہے کمپلینس کا, فارمر کمیونٹی ساری بیٹھی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بالکل زبانی جمع خرچ ہے, ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہی, ہماری ان پٹ کاسٹ بے انتہا بڑھا دی گئی ہے, بجلی کے بل چھت پھاڑ رہے ہیں, باقی ٹیکسز لگ رہے ہیں, سیلز ٹیکس لگ رہا ہے, تو ہمارا تو ختم ہو گئی ہے بات. اور جو پالیسی میکنگ ہے وہ بزنس اورینٹڈ پالیسی میکنگ ہے, زراعت کو صرف زبانی سپورٹ کیا جا رہا ہے, آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہے. نہیں, میرے خیال میں یہ مشکل وقت تو ہمارے لیے ہے اس طریقے سے کہ یہ جو پچھلے 2-3 ماہ گزرے اس میں کاشتکار کے لیے جو اویلیبلٹی تھی یہ کھاد کی, اس میں مشکلات درپیش آئی ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1 تو یہ تھا کہ ڈی اے پی کی جو قیمت پچھلے سال 3600 سے 4200 تھی, وہ اس دفعہ بڑھ کے 8000 سے 9000. اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی, 70% امپورٹ کرتے ہیں. اس کے باوجود ہم نے حکومت پاکستان نے ان کو تقریباً 15 ارب کے قریب سبسڈی دی ہے. وہ کچھ جگہ پہنچی ہے, کچھ جگہ نہیں پہنچی, پر وہ ڈسپرس کرنی ہے, آگے ہم نے بھیج دیا صوبائی حکومتوں کو. وہ کہہ رہے ہیں جی 37 بلین کی آپ نے سبسڈی 37 ارب کی اناؤنس کی تھی, نہیں ملی کسی کو. نہیں, وہ تو پچھلے سال کی بات تھی نا جی, اس میں سے کچھ گئی ہے کچھ نہیں گئی. یہ تو میں ابھی ربی کی میں صرف بات کر رہا ہوں آپ کو, جو یہ موجودہ حالات میں. اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے 18 مہینے میں دیکھیں تو وہ آپ یہ جذبات. آپ نے کوئی سوال کرنا ہے فخر امام صاحب سے؟ ایک خالد کھوکر صاحب بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی, ہمیں ایشو یہ ہے اس وقت جی ایس ٹی لگی ہے وہ کاشتکار کے قابل برداشت سے باہر ہے, اور خصوصاً جو بجلی کے اوپر ایف پی اے فل پرائس ایڈجسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں, اور ایک ٹیرف کیو ٹی آر ٹیرف ہے, وہ کاشتکار وہ بل ادا نہیں کر سکتا. ہونا یہ چاہیے تھا جب ٹیکسز لگائے گئے ہیں تو منسٹری فوڈ سیکورٹی میں بلاتی ہے, فنانس بلاتی ہے, ہم فنانس منسٹر کے ساتھ بیٹھتے, وہ کم از کم ہم سے یہ پوچھتے, یہ فنانس یا فوڈ سیکورٹی منسٹری ان کو لکھتی کہ کاشتکار یہ ادا نہیں کر سکتا, اس کے زراعت فیزیبل نہیں. میں ان سے پوچھ لیتا ہوں اس وقت شاہ صاحب یہ بتائیں, انہوں نے کمپیریزن کیا انڈیا کے ساتھ جہاں پہ بہت زیادہ کنسیشنز ہیں. آپ کی منسٹری بھی آج پہلی ٹاپ 10 پرفارمنگ منسٹریز میں آپ کو اوارڈ ملا, بہت مبارک ہو. حالانکہ مجھے تو اس اوارڈ کی سمجھ نہیں آتی کہ وزیر اعظم خود ہی اپنی ٹیم کو اوارڈ دیتے ہیں, خود ہی جج کر لیتے ہیں. کس بات کا اوارڈ ملا سر آپ کی وزارت کو؟ کیونکہ کسان آپ سے دکھی ہیں, جو فوڈ پرائسز ہیں وہ اسمان سے باتیں کر رہی ہیں, جو پالیسی 3.5 سال میں ہمیں کوئی پالیسی انٹرونشن نظر نہیں آئی. تو ہمیں بتائیے سر کس بات کی یہ اوارڈ ملا ہے اور کس بات پہ ہم خوش ہوں؟ آپ جذباتی زیادہ ہو رہے ہیں ود ریسپیکٹ. نو سر, نو انٹینشن لائک دیٹ. تھوڑا سی ریشنل بات بھی کر لیں. 4 پروڈکٹس کی ہماری 5 میں سے ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے پاکستان کی, وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. اس میں کاشتکار کو 1100 ارب اضافی ملا ہے پچھلے 1.5 سال میں. اس میں ہماری گندم کی پیداوار 27.5 ملین ٹن ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری آبادی اتنی بڑھ رہی ہے اور ہمارے ریزروز کو مینٹین کرنے کے لیے, میری بات سن لیں آپ ذرا سر, 27.5 ملین ٹن ہم نے پیدا کی اس دفعہ گندم, اور ہمیں 1.9 ملین ٹن ہم نے اس لیے امپورٹ کی کہ ورنہ پچھلے سال جیسے ہوا تھا ہماری 25 جس وقت میں منسٹری میں آیا 25.25 ملین ٹن تھی, اس سے ہم نے 22.5 لاکھ ٹن بڑھی ہماری گندم کی پیداوار. اس کی وجہ سے کمی کہیں نہیں ہے, اور بائی اینڈ لارج ہماری گندم کی تھرو آؤٹ اسٹیبل رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ کراچی میں 1400 روپے آٹے کا بیگ 20 کلو کا بکتا رہا, جب لاہور میں اور سارے پنجاب میں 1100 آن دی ایوریج کی میں بات کروں. پھر اس کے علاوہ ہم نے ابھی بھی 19 لاکھ ٹن ہم امپورٹ کرے, جس میں سے 15 لاکھ ٹن آ چکا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ کہیں اویلیبلٹی کی اس میں شکایت نہیں ہے. اسی طرح ہمارے 2 میجر اور 5 میجر کراپس میں سے 3 میجر کراپ دھان. سر کاٹن, شاہ صاحب بات سن لینا جی, اگر آپ if you don't like to hear آپ کی. No, with your permission I would just like to add a question if you allow me. If you just allow me. میں یہ آپ کی جو گروتھ آئی ہے, میں ساتھ کاٹن کی بھی ذرا بات کر لیں کہ کاٹن کا کتنا رقبہ کم ہوا, کتنا وہ اس ایریے کے اندر گنے نے اس کا ایریا لیا, کیونکہ آدھے سے زیادہ سر پارلیمنٹیرینز یا ان کی شوگر ملز ہیں یا وہ شوگر کین اگا کے ان ملز کو بیچ رہے ہیں. اس لیے گنا بڑی فیوریبل پالیسی کی حیثیت رکھتا ہے پاکستان میں, جو لاجیکلی
ایک واٹر سٹاروڈ ملک کے اندر گنے کی گروتھ تو انکریج کرنی نہیں چاہیے. ہم پانی کا قحط پڑ رہا ہے ہمارے ملک میں, ہم یہ ڈراؤٹ کنٹری, لیکن ہم گنے کا پھیلاؤ کر رہے ہیں کاٹن کی بیسس پہ. ٹیکسٹائل جو آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے, اس کے لیے کاٹن آپ امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ سر کس طرح پھر ایک پالیسی کی سکسیس ہوگی؟ دیکھیے, جب میں آیا تھا منسٹری میں پچھلے 18-19 ماہ ہو گئے, اور آتے ہی میں نے موو کیا تھا کہ منیمم سپورٹ, جس کو آپ انٹرونشن سپورٹ پرائس کہہ سکتے, میں نے یہ موو کیا تھا اس وقت بھی, اس کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا, اور وہ میں کامیاب نہیں ہوا. میجورٹی کہتی تھی کہ نہیں ہم کرنا چاہتے. پچھلی مرتبہ یہ جو اب کراپ آیا کاٹن کا دوسرا, اس میں ہم نے موو کیا اور بڑی مشکل کے ساتھ ہم کامیاب ہوئے 9 سال کے بعد. آئی ایگری وتھ یو کہ کاٹن پیچھے چلی گئی ہے, وہ بالکل اور بات ہے. وہ اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 6 ماہ میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, جو کیومولیٹو بیک لاگ 20 سال کا ہے, وہ ہم 6 ماہ میں. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. سر میرے ساتھ آڈینس بھی ہے, they would like to ask you a couple of questions. یہ سارے فارمرز ہی ہیں, if you allow me. شاہ صاحب سے اگر سوال آپ نے کرنا ہو. جی, ہمارا گورنمنٹ سے سوال ہے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس میں ہمارا زرعی ٹیوبویل ہے, اس میں ہماری کھادیں ہیں, اور مختلف چیزوں پر بیجوں پر گورنمنٹ نے GST لگا دیا ہے. اس سے مزید ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی. کسان کیسے سروائیو کرے گا؟ پہلے میں سن رہا تھا کہ آپ کے ٹیوبویل سولر پر تو کسان اس وقت ٹیوبویل لے کر جائے گا نا جب اس کے پاس پیسے ہوں گے. اس کے پاس تو کھاد خریدنے کے پیسے نہیں, کھاد اتنی مہنگی ہوگی, وہ اپنا ٹیوبویل کیسے سولر پر لے جائے گا؟ پنجاب میں جو کاشتکار زرعی ٹیوبویل لگے ہوئے ہیں, ان ایریوں میں لگے ہوئے ہیں جہاں پانی گہرا ہے اور وہ بجلی سے پانی لیتے ہیں, ان کے ریٹ 2-3 گنا بڑھ گئے ہیں. اب وہ کسان وینٹیلیٹر پر ہے, اس سے فوری طور پر بجلی کے بلوں میں ریلیف ملے گا تو وہ اپنی اگلی فصل پال سکے گا. شاہ صاحب, یہ 2 چیزوں میں بار بار بات آتی ہے, جو سب سے بڑا کلر نظر آ رہا ہے. ایک تو وہ سیلز ٹیکس تو چھوڑیں, بجلی والا جو ایشو ہے, اور یہ تو ابھی فردر پرائسز اوپر جائیں گی. اس کا کوئی سلوشن ہے؟ دیکھیے جی, فوری طور پر یہ بات جو ہے, یہ ہمارے جو ساتھی ہیں یہ کاشتکار, یہ کی بات بجا ہے کہ یہ جو FPA لگ جاتا ہے اس سے ایک دم سپائک آتی ہے ہر 3-4 ماہ پہ. ہماری اپنی کولیگز کے ساتھ جو منسٹری آف پاور ہے, ان کے جو مین آدمی ہیں, ان کی ہمارے ساتھ بات چل رہی ہے. ہم نے کہا کہ اس کو ریشنلائز کرے اوور اے پیریڈ آف 12 منتھ, کہ بجائے کاشتکار کے لیے ہر وقت سپائک ہو جائے, ہر 3-4 ماہ اس کا بہت زیادہ بل بڑھ جاتا ہے. یہ ان کا لیجٹمیٹ گریونس ہے, اور اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں. ایک نئے بھی صاحب آئے ہیں اس سیکٹری, ان سے ہماری پرسوں بھی اسی بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ہم کسی نہ کسی راستے میں کوئی ریشنلائزیشن کر کے 6 منتھلی 12 منتھلی ایوریج نکالنے کی کوشش کریں کہ کاشتکار کو ایک چیز دور سے نظر آئے. پر آپ خود جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے پاس جو ہم آئل بھی امپورٹ کرتے ہیں, ساری چیزیں زیادہ تر ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ہماری گیس کی جو ریڈکشن ہو رہی ہے, ہر سال ڈپلیشن ہو رہی ہے. ہمارے اپنے جو جہاں سے ریسورسز تھی نیلی 10% پر اینم, وہ شارٹیجز کی بھی انفارچونیٹلی ہے ایک چیز. کھوکھر صاحب, اس بات میں تو وزن ہے شاہ صاحب کی, اگر ایوریج آؤٹ ہو جائے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. بہتر دیکھیں, میں آپ کو حل تو نہیں ہوگا جی, پر بہتر تو ہو جائے گا. سر دیکھیں نا, وہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں 1 یونٹ 1 ریٹ ہو, لیکن یونٹ کا ریٹ وہ ہو جو کاشتکار برداشت کر سکے. دیکھیں نا, پنجاب میں تمام صوبوں میں ایک ہوتا ہے کہ ہماری کاسٹ نکالی جاتی ہے کہ کاسٹ کیا ہے, اس کے مطابق ہماری فصلوں کا ریٹ طے ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ سپورٹ پرائس سوائے گندم کے علاوہ اب پچھلے سال کاٹن کی, وہ بھی سید فخر امام صاحب کی بار محنت سے ہوئی, امن کے ممنون ہے جی. لیکن اس وقت اگر ہمیں DAP انٹرنیشنل ریٹ پہ ملے, پھر ہماری گندم انٹرنیشنل ریٹ پہ کیوں نہ لی جائے, ہماری فصلیں انٹرنیشنل ریٹ پہ کیوں نہ لی جائیں. آج یہ دیکھیں نا, میں آپ کو عرض کروں, یوکرائن کے کاشتکار کو رشیا کے کاشتکار کو ڈالر دیں گے, پاکستانی کاشتکار کو رزاق صاحب مخالفت کریں گے کہ ہم پاکستانی کاشتکار کو گندم کا ریٹ نہیں دیں گے. اگر ہمیں گندم کا ریٹ نہیں دیں گے نا, تو سر میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, جو عام آدمی ہے وہ گندم, اگر ہمارا ریٹ 1950 رہا, میں آج لکھ کے جا رہا ہوں اس کو 3600 میں گندم ملے گی. اس کی وجہ آپ کی گندم سے مگل ہو جائے گی, کیونکہ انٹرنیشنل پرائس بہت زیادہ ہے. آج آپ باہر سے اگر امپورٹ کریں تو کراچی پورٹ پہ آپ کی 3600 روپے پہنچ ہو رہی ہے اس وقت. تو پاکستانی کاشتکار کا کیا قصور ہے؟ پاکستانی کاشتکار تو سر نیب خدا ہے, اللہ کا دیا ہوا رزق کے زمین کا سینہ چیر کر اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. سر میں آپ کو عرض کرتا چلوں, ہماری ایک مجبوری ہے جی,
ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک پہ منتقل نہیں کر سکتے. ہمارا جینا پاکستان, مرنا پاکستان, تعلیم کاروبار والی تو کارخانہ لے جاتے ہیں, نہیں, ہماری تعلیم ادھر, سر صحت ادھر, ایمان تک ادھر ہے. اس لیے ہم اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. سر اس وقت یقین کر لیں جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہے, میں عام کاشتکاروں کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی تکلیف میں اس وقت. بجلی کے بل کو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. اگر ٹیکسز لگ رہے تھے بنی بجٹ میں تو شوکت ترین کیا ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کر سکتے کہ ہمیں بلاتے؟ شاہ صاحب لاسٹ کویسچن, ایک بہت بڑا شکوہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ پوری گورنمنٹ کی ڈیسیژن میکنگ کیبنٹ لیول پہ آپ واحد آواز ہیں جو اسی کاشتکار کی بات کرتے ہیں, باقی سارے صرف صنعتی کی, صنعت کاروں کی اور بزنس اور ٹریڈر کمیونٹی کی بات کرتے ہیں. Are you a lonely voice in the cabinet? نہیں سر, دیر آر فیو ادرز بٹ میجورٹی عموماً ہم دیکھتے ہیں جب اس کی بات ہوتی ہے تو ان کی اپنی ایک سوچ ہے, ہر ایک انسان کا اپنا اپنا, کیونکہ وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایسے علاقوں کو. بات یہ ہے جی کہ کاشت ہم نے ایک بات تو پرائم منسٹر عمران خان نے کی نا جی, پچھلے دونوں بجٹ میں انہوں نے خود کہا کھڑے ہو کے, جو کنکلوڈنگ بجٹ سپیچ تھی کہ میرے لیے 3 پرائورٹیز ہیں, انڈسٹریلائزیشن, ایگریکلچر اور ہاؤسنگ. بار بار یہ بات کی, اور آپ نے دیکھا ہے کہ زراعت کے اوپر پہلے اس قسم کی مین سٹریم میں گفتگو بہت کم ہوتی تھی. ہم یہ ٹھیک ہے ہم تو کاشتکاروں کے ساتھ ہے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاشتکار کے ساتھ انصاف نا انصافیاں جو ہوتی رہی ہیں وہ. شاہ صاحب بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے لیے جانا ضروری ہے, اسٹے ود اس, بہت سی امپورٹنٹ باتیں بھی ہوں گی. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ڈاکٹر سہیلی مجھے یہ بتائیں کہ فوڈ انفلیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے, لیکن جو آج کاشتکاروں کی ہم باتیں سن رہے ہیں اور جس طرح یہ آگے سینیریو نظر آ رہا ہے, اور خاص طور پر خالی گندم کی بات لے لیں, یہ انٹرنیشنل ایجنسیز کی اب پریڈکشنز ہیں کہ فار ایگزامپل قزاقستان, جو ہم اور قزاقستان والے مین 40% سے زیادہ نیڈ پوری کرتے ہیں افغانستان کی, قزاقستان میں بھی کوئی 16% کم پروڈکشن ہوگی ویٹ کی, ہمارے یہاں کوئی 3% کم ہوگی اس کراپ میں, افغانستان میں خود کوئی 12 سے 14% کم ہوگی. ایک وہ بھی کرائسس آنا ہے, اور پھر سمگلنگ ہونی ہے, سب کچھ ہونا ہے. جو سیڈز وغیرہ ہیں ان پہ آپ لوگوں نے ٹیکسیشن کر دی ہے, بجلی کی چیخیں نکل گئی ہیں. تو پھر مہنگائی اگر زراعت کو ہم سنبھالا نہیں دیں گے آن این ایمرجنسی بیسس, ایک ہنگامی بنیاد پہ, تو پھر فوڈ انفلیشن تو اور بڑھ جائے گی اس ملک میں. پہلے ہی گھروں کا 35 بجٹ جا رہا ہے کھانے پہ. مالک صاحب پہلے تو میں آپ کی بات سے متفق اکنالج کرتا ہوں. سسٹین کر سکتے کبھی آپ. جی خالد صاحب ذرا مجھے بات کر لینے دیجیے. تو مالک صاحب پہلے تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل اس کو میں اکنالج کرتا ہوں. دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ وفاقی حکومت زراعت میں دلچسپی لے رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا مینڈیٹ بن گیا تھا. سر ایک سیکنڈ, ڈاکٹر صاحب with all due respect very quickly let me interject. میں یہ ذرا myth resolve کرنا چاہتا ہوں کہ زراعت صوبائی مسئلہ ہے. جی ایس ٹی آپ لگائیں, پرائسز آپ ڈیسائیڈ کریں, امپورٹ ایکسپورٹ آپ ڈیسائیڈ کریں, بجلی کے نرخ فیڈرل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے. صوبے کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ سارے جو اصل انپٹ کاسٹ ہیں, جتنا خرچہ ہے انپٹ کا, وہ فائنانسنگ جو سی ہے اسٹیٹ بینک اور بینکس, وہ آپ اس پہ کام کر کے آپ ڈیسائیڈ کریں. تو زراعت کاغذوں میں چلے گی 18ویں امینڈمنٹ میں, لیکن ایکچولی فیڈرل گورنمنٹ ہی بڑے فیصلے وہی ہیں, وہی زراعت کو کنٹرول کر رہے ہیں, آپ ہی کی ذمہ داری ہے. سر اس میں ہمارے اوپر ایک لگ رہا ہے جی کہ 1100 بلین کاشتکار کے گھر میں فالتو گیا جی. سر آپ کا 400-450 ارب کا بزنس تھا پہلے فرٹیلائزر کا, وہ چلا گیا 1100 ارب پہ. 650 ارب کون پے کر رہا ہے؟ کاشتکار. آپ کے پیسٹیسائیڈ کا بزنس اگر پہلے 50-60 ارب کا تھا, اب وہ 130 ارب پہ چلا گیا ہے. آپ کے ڈیزل کا ریٹ ڈبل چلے گئے ہیں. آپ کی بجلی جو ہمیں پہلے ملتی تھی 100-200 ارب میں, وہ پتہ نہیں 500 ارب, نہیں 1100 ارب سے کہیں زیادہ خرچہ بڑھ گیا. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن میں پیسے چلے گئے. ان کو جواب دینے دیں ڈاکٹر سلیحی صاحب کو. سر آپ بتائیں, ہم نہیں مانتے صوبائی مسئلہ ہے, فار آل پریکٹیکل ریزنز وفاقی حکومت ہی ڈیسائیڈ کر رہی ہے. جی وہ جو فیکٹرز آپ نے کہے وہ یقیناً اس کو وفاقی حکومت ڈیسائیڈ کر رہی ہے. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ وفاقی حکومت اس کے علاوہ کیا کر رہی ہے جو کہ پہلے نہیں ہو رہا تھا. وفاقی حکومت جو ہے وہ
آپ سبسڈیز کی بات کر رہے ہیں، وفاقی حکومت اگر آپ کسان کارڈ کی بات کر رہے ہیں، وفاقی حکومت اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ ریسرچ کو کیسے اپ گریڈ کیا جائے گا، کوالٹی سیڈ کیسے پرووائڈ کیا جائے گا. سر یہ تو لانگ ٹرم ہے ڈاکٹر صاحب، they will take time. مجھے یہ بتائیے، ہم رننگ آؤٹ آف ٹائم، کوئک فکس کیا ہے، ایمرجنسی میجرز کیا ہوں گی؟ دیکھیں جو آپ شارٹ ٹرم فوڈ انفلیشن کی بات کرتے ہیں تو وفاقی حکومت ہی کا تو احساس راشن پروگرام ہے نا. وفاقی حکومت ہی ہے جو کہ اس وقت آپ کو احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو سوشل پروٹیکشن پرووائڈ کرنے. سر وہ تو غریب سے غریب ترین لوگ ہیں، وہ مڈل کلاس کا کیا بنے گا، باقیوں کا کیا بنے گا؟ وہ تو دیکھیں مڈل کلاس کے لیے ظاہر ہے کہ جب آپ کو رورل اور اربن جو ہے اکانومی، اس کے درمیان ایک بیلنس رکھنا ہوگا. فار ایگزامپل ابھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے آپ کی سپورٹ پرائس بڑھانے کی گندم کی، اب 1900 سے بڑھ کے اگر یہ 2100 پہ چلی جاتی ہے، 2200 پہ چلی جاتی ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ اسی حساب سے ایشو پرائس بڑھے گی اور آپ کا شہروں میں آٹے کی قیمت جو ہے وہ بڑھے گی. تو آپ کو ایک بیلنس جو ہے وہ تو رکھنا ہے. لیکن اگر آپ اتنے پیسے نہیں دیں گے کہ کسان گندم ہی نہ اگائے تو پھر آپ اس سے 4 گنا قیمت پہ امپورٹ کریں گے باہر سے، وہ پیسے نہیں دیں گے پھر لوگ. آپ کو یہ بھی ایکسپیکٹ کرنا پڑے گا کہ اگر یہ سپورٹ پرائس جو ہے یہ بڑھتی ہے تو پھر شہروں میں اس کی جو فوڈ انفلیشن ہے یہ بڑھے گی. کانجی صاحب ویری کوئکلی، I'm down to my last 2-3 minutes. I want a quick comment from you, کانجی. جی بالکل، یہ جو ہے نا، یہ اپروچ ہے کہ آپ ٹیکس کریں وہ چھوٹے فارمر کو اور آپ سبسیڈائز کریں اپنی انڈسٹری کو، کیونکہ غریب آدمی کون ہے کراچی لاہور میں؟ وہ لیبر ہے جو انڈسٹری میں کام کر رہا ہے. وہ لیبر تو اس کی سیلری ویجز نہیں بڑھا رہا انڈسٹری، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ فوڈ انفلیشن ہے تو ہم کو اس کا مسئلہ حل کرنا ہے، تو ہم چھوٹے فارمر کو ٹیکس کر رہے ہیں. یہ تو پوری دنیا میں کہیں اپروچ نہیں ہوتا جہاں ایکسیپٹ فار اے کپل آف کنٹریز جہاں پہ آپ اپنی فارمر کو ٹیکس کرتے ہیں. آپ فارمر کو انسینٹیوائز کریں، انٹرنیشنل پرائسز سے بھی زیادہ پرائسز دینی چاہیے جیسے کھوکر صاحب کہہ رہے، تاکہ وہ پروڈکشن بڑھائے. صرف ایک طریقہ ہے نکلنے کا اس میں سے کہ پروڈکشن آپ بڑھائیں اتنی کہ آپ کے پاس وافر مقدار ہو جائے جس میں آپ ڈومیسٹک کنزمپشن کو بھی کور کریں، ریزروز بھی ہوں. اور لیکن اگر کھادیں مہنگی ہوں گی، بجلی مہنگی ہوگی تو پروڈکشن کہاں سے بڑھے گی؟ کیسے پروڈکشن بڑھے گی؟ وہ امیجیٹ مالک صاحب او ای سی ڈی، مالک صاحب ایک سیکنڈ سلیری صاحب، ڈاکٹر صاحب جسٹ اے سیکنڈ، اس میں آپ کو مالک صاحب دیکھیں سبسڈی دینی پڑے گی فارمرز کو. او ای سی ڈی کنٹریز بھی سبسڈائز کرتی ہیں ایگریکلچر کو، تو ہم تو ایک لوور مڈل انکم کنٹری، ہم کیوں نہیں سبسڈائز کریں؟ Why are we on the back foot? او ای سی ڈی والے آئی ایم ایف کے پاس نہیں چلے گئے نا، ہاتھ کٹوا کے نہیں بیٹھے ہوئے. چلیں سر میں ٹائم ختم ہو گیا، 10 سیکنڈ. سر میں یہ کہوں گا اب یہ سبسڈی کا لفظ نکالیں، اس سیکٹر کے اوپر انویسٹمنٹ کریں اگر اس سیکٹر کو چلانا ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے. چلیں اس پہ بہت شکریہ تمام لوگ، اس پہ ہم کافی پروگرامز آگے بھی کریں گے، لیکن ابھی پرائم منسٹر صاحب چائنا سے بھی ہو کے انہوں نے کہا جی وہاں پہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر وغیرہ، میرے خیال ہے سب سے پہلے مائنڈ بائسڈ یہاں پہ ٹھیک ہونے ضرورت ہے. خود وزیر اعظم کی کیبنٹ کے کلیئرلی وہاں پہ غلبہ ہے انڈسٹری والوں کا، جو زراعت کو سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ بڑے ذمہ دار کی اگزامپل دیتے ہیں، جی یہ دیکھیں پجیروں میں پھر رہے ہیں، یہ فلانا پھر رہا ہے، جی ذمہ داروں کی بڑی لاٹری نکلی ہوئی. وہ میجورٹی نہیں ہے، وہ بہت چھوٹی تعداد ہے جہاں سے یہ رینٹ لینڈ والے کام کرتے ہیں. عام کسان کا برا حال ہے، اور اگر یہ اب اس کو ایز اے پرائرٹی سیکٹر نہ کیا گیا، اور سب سے کوئک فکس پاکستان کا وہ زراعت کا ہے. کوئی کارخانہ آپ لگائیں 3 سال سے 4 سال اس کارخانے کو پروڈکشن میں جانے میں لگتے ہیں، کوئی ریٹرن 5ویں سال میں آگے شروع ہوتا ہے. زراعت واحد چیز ہے جو اسی ایک ہی سال میں آپ کی 4 فصلیں آپ کو دیتی ہے، اور آپ بائی 1.5 سال کے اندر آپ ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں پاکستان کی اکنامک اور فوڈ سچویشن کو. لیکن اصل چیز ہے فوکس اور پرائرٹائز. باتیں ختم ہونی چاہیے، اب کام شروع ہونا چاہیے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.